अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपका अपना चैनल, आपकी आवाज़, आपकी उमंगों का तर्जमान मैं हूँ, आपका अपना इब्न सिकंदर ख़ान। एक बहुत ख़ास व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। इस व्लॉग में मैं आपके सामने मौजूदा हालात रखूँगा जो पैदा हो रहे हैं इसराइल के शाम पर हमलों के बाद। गुज़श्ता 3 दिनों में इसराइल ने शाम पर 500 के करीब हमले किए हैं और इन हमलों में गोलान हाइट से आगे बढ़ती हुई इजरायली अफवाज इस वक्त दमिश्क से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले तक पहुंच चुकी हैं। ख़ास व्लॉग है और इस व्लॉग में यह भी आपको ऐसे अर्ज़ करूँगा कि एक हफ़्ता पहले सकूत शाम पर, सकूत बशरुल असद पर, जब हमारे अरब मुसलमान भाई वहाँ के शहज़ादे क्या कहते हैं म्यूज़िक की तानों पर कर रहे थे, नाच रहे थे, अब वहाँ पर भी एक सरासमीगी की कैफियत है। इस हवाले से बीबीसी के लिए जेरमी ओवल ने एक ज़बरदस्त कॉलम भी लिखा है, अभी अभी लिखा है, तो उसका तर्जमा भी मैं अपनी टूटे फूटे लफ्ज़ों में आपकी खिदमत में रखूँगा। बड़ा मानी खेज़ है और तमाम ये कॉलम जो है मेरे ख्याल में जर्मी साहब का ये कॉलम पूरे ख़ित्ते के हालात का मुकम्मल अहाता करता है। मेरे दोस्तों, सदर बशरुल असद की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद से इसराइल शाम में अस्करी अहदाफ पर अब तक सैकड़ों हमले कर चुका है और कहा जा रहा है कि इन हमलों की तादाद 500 से भी ज़्यादा है। इसके अलावा इजरायली फ़ौज ने इसराइल और शाम के दरमियान वाक़े गोलान की पहाड़ियों में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी कायम गैर फ़ौजी ज़ोन, या उसे बफर ज़ोन कहते हैं, बफर ज़ोन पर भी इसराइली फ़ौजों ने मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर लिया है। इसराइल का कहना है कि शाम में जारी उसकी फ़ौजी कार्रवाइयों का मकसद इसराइली शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। ताहम कुछ माहिरीन का दावा है कि इसराइल अपने एक देरीना दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए इस मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि काफ़ी सारा फ़ायदा तो उठा चुका है और ये फ़ायदा आइंदा भी इसराइल उठाता रहेगा और सवाब दारैन हासिल करता रहेगा। मंगल के रोज़ इसराइल की जानब से शाम के बेरी बेड़े पर एक बहुत बड़ा हमला किया गया है और शाम की खैर बेरिया इतनी मजबूत तो थी नहीं, लेकिन छोटी मोटी जो थी उसके तमाम बेरी जहाज़, तकरीबन 15 जहाज़ थे जो वहाँ पर लगर अंदाज थे, तो उनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। मैंने वो तस्वीर देखी हैं तो ऐसे लगा है कि जैसे समंदर में आग लगी हो, और वो ढांचे से भी कुछ सही नज़र नहीं आ रहे। तो वो बिल्कुल फ्रांस की अपना शाम की जो बेरी कुव्वत अगर थोड़ी बहुत कुछ थी तो मेरे ख्याल में तो उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल मलिया मैट कर दिया है। इसके अलावा खुश्की के इलाकों पर भी 500 हमले किए हैं, जिनमें जदीद प्यारे इसराइल ने अपने जो हैं उनको आजमाया है और सही अपने अहदाफ पर किया है, और उसमें कितने लोग मारे गए, क्या क्या कुछ हो गया, इस हवाले से तो अभी इत्तलाहात नहीं आ रही। इंटरनेशनल मीडिया भी ये कवरेज नहीं कर रहा, वरना कम अज़ कम जो बाकी नुकसानात हुए उनको तो मारें गोली, लेकिन हलाकतों के हवाले से हमें ये मालूमात मिल जाती तो मैं कासर हूँ ख़ुद भी। तो आप अगर मेरे दोस्तों हों तो कमेंट्स में बताइएगा। तो मेरे ख्याल में ये हलाकतें भी हज़ारों में होंगी। ऐसे में इसराइल ने यह भी दावा किया है कि उनके हमलों का जो मकसद है वो इस बात को यकीनी बनाना है कि शाम में मौजूद जो केमिकल वेपन्स हैं वो कहीं शिद्दत पसंदों के हाथ ना लग जाएं। तो मैं वो अक्सर कहा करता हूँ, ये वही बात है, तकरीबन रिपीटिशन है उसकी, जो इराक़ पर इल्ज़ाम लगाए थे टोनी ब्लेयर ने और जॉर्ज बुश ने कि इराक़ के पास मास डिस्ट्रक्शन के केमिकल वेपन्स हैं सद्दाम हुसैन के पास, तो ये ज़रूरी है कि ये इन्हें इस्तेमाल ना कर दे। तो उस हवाले से वो जंग का फिर वो जंग वहाँ से खोदा पहाड़ निकला चूहा, कोई केमिकल वेपन तो ना निकले, लेकिन 10 लाख इराक़ी मारे गए और आज भी मारे जा रहे हैं। और इराक़ जो कि इस्लामी दुनिया का अमीर तीन मुल्क है, मुल्क था सॉरी, अब क्या रहा है, अब तो वो खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। तो ये बात है, यही कुछ शाम के हवाले से भी आप समझ सकते हैं कि शाम के पास क्या केमिकल वेपन्स होंगे।
اور دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کو کیمیائی ہتھیاروں کے حوالے سے کیا خدشات ہیں اسرائیل کے، اس حوالے سے اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کو اس بات کی فکر لائق ہے کہ سابق شامی صدر بشار الاسد کے مبینہ کیمیائی ہتھیاروں کا ذخیرہ اب کس کے پاس جائے گا۔ اس بارے میں کوئی مصدقہ اطلاعات تو نہیں ہے کہ شام میں کہاں اور کتنے کیمیکل ہتھیار موجود ہیں، تاہم یہ بات یقینی ہے کہ سابق صدر نے کیمیائی ہتھیار جمع کیے ہوئے تھے۔ سوموار کے روز اقوام متحدہ کے ہتھیاروں کے ادارے نے شام میں حکام کو متنبہ کیا تھا کہ اگر ان کے پاس کیمیائی ہتھیار موجود ہیں تو انہیں محفوظ بنانے کی ضرورت ہے۔ شام میں اقوام متحدہ کے ہتھیاروں کے سابق انسپیکٹر اور سویڈن کے ایم آئی یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہیں ایکیک سیلسٹرم صاحب کا کہنا ہے کہ اسرائیل فضائی حملوں کے ذریعے شام کے کیمیائی ہتھیاروں کی صلاحیت کو ابھی نشانہ بنا رہا ہے اور زمین سے بھی اس کی فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور گولان ہائٹس ان کا جو رقبہ ہے گولان ہائٹس کا یہ تقریباً 1500 اسکوائر کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان سے بڑھتا ہوا اس وقت اسرائیل تقریباً دمشق جو کہ کیپٹل ہے شام کا، اس سے 20 کلومیٹر تک، بلکہ دمشق شہر کا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اب دمشق کے دروازے پر اسرائیلی فوجیں دستک دے رہی ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات جو میڈیا کے ذریعے سے آ رہی ہیں میرے دوستو، بشار الاسد کی فوج نے سن 2013 میں دمشق کے مضافاتی علاقے غوطہ میں ایک حملے میں سیرین گیس استعمال کی تھی جو کہ کیمیکل ویپنز میں گنی جاتی ہے، اور اس حملے میں 1000 سے زیادہ اپنے ملک کے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا تھا۔ اور شام کی فوج پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے ملک کے دیگر علاقوں میں بھی سیرین گیس اور کلورین گیس سے بنے کیمیکل ہتھیار استعمال کیے تھے اس وقت حافظ الاسد نے جب وہ برس اقتدار تھا۔ ڈاکٹر سیلسٹروم کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید شام پر قبضہ کرنے والے باغیوں کے پاس بھی کیمیائی ہتھیار موجود ہوں، کیونکہ ان پر بھی الزام ہے کہ انہوں نے اپنے مخالفین پر کیمیائی ہتھیار استعمال کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بشار الاسد نے یہ ہتھیار اس لیے رکھے تھے تاکہ اسرائیل کے ساتھ تنازع میں کسی حد تک طاقت کا توازن پیدا ہو سکے، لیکن وہ ہتھیاروں کو اسرائیل کے خلاف استعمال کرنے میں کبھی پہل کرنے کے خواہاں نہیں تھے۔ لیکن اب شام میں ایک بالکل ہی مختلف حکومت ہے، لہذا ڈاکٹر سیلسٹرم صاحب کے خیال میں اسرائیل شام میں موجود تمام جو بھی مبینہ کیمیائی ہتھیار اگر ہیں تو ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو بات وہی ہے، وہ عراق والی میں کہہ رہا ہوں، شام کیمیائی ہتھیار کہاں سے اس کے پاس آئے، کس کے خلاف وہ کرے گا استعمال۔ اللہ اکبر کبیرہ، پڑھ لیں آپ۔ آگے بڑھتے ہیں میرے دوستو، ذرا بات کریں گے گولان ہائٹس کی۔ یہ بڑا اہم پہاڑی سلسلہ ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے ایک طرف جارڈن سے ملا ہوا ہے، اور یہ سلسلہ درمیان میں آتا ہے اسرائیل کے اور شام کے۔ چند دن قبل اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے یہ اعلان کیا تھا کہ ان کی فوج نے گولان کی پہاڑیوں میں اقوام متحدہ کے زیر نگرانی غیر فوجی زون یا بفر زون کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ یہ تقریباً 3 دن پہلے، تو 3 دن پہلے ہی وہ گولان ہائٹس پر، بخیر گولان ہائٹس کے آدھے علاقے پر تو پہلے بھی 1967 میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں اسرائیل نے وہ شام سے چھین لیا تھا۔ ہمارے عرب بھائی مذمت کرتے رہے ہیں، اور آج بھی انہوں نے مذمت کی ہے، مذمت کرتے ہیں، اور ہمارے جو عرب بھائی ہیں اور اسلامی دنیا کے ہمارے جو سربراہان ہیں، جو پولیٹیشین ہیں، بھائی مذمت یہ بہت اچھی کرتے ہیں اور ثواب درہن حاصل ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو آپ بھی مذمت کر لیں، میں بھی کر لیتا ہوں، چلو بھائی میں بھی مذمت کرتا ہوں، ہم مذمت کرتے ہیں۔ اچھا، لندن کے SOA یونیورسٹی کے پروفیسر گلبرٹ ایچکر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل پر حماس کی جانب سے 7 اکتوبر کو ہوئے حملے کی طرز کے کسی بھی حملے کو روکنا چاہتا ہے، لیکن یہ آگے بڑھنے یا کسی دوسری قوت پر مقبوضہ علاقے کی سرحد کے قریب آنے سے روکنے کا موقع ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے گولان کی پہاڑیوں پر غیر قائم بفر زون پر قبضے کی، میں نے آپ کو کہا، میں بھی مذمت کرتا ہوں۔ سعودی عرب کے شہزادے نے بھی ڈکار مار کے مذمت کی ہے، UAE کے شہزادے نے بھی مذمت کی ہے۔
ترکی سے طیب اردگان نے بھی مذمت کی ہے، مریم نواز اور شہباز شریف نے ابھی تک مذمت کر کے ثواب دارین حاصل نہیں کیا، ایون کہ مصر کے سی صاحب نے بھی سیٹی بجا کر مذمت کی ہے، ثواب دارین حاصل کیا ہے۔ میرے دوستو، شام کی سرزمین پر کہ ایک وسیع علاقے پر تقریباً 2000 اسکوائر کلومیٹر کا یہ علاقہ ہے، جس پر 1974 میں اسرائیل نے 1974 میں 1967 میں قبضہ کیا تھا، اور 1974 میں ایک معاہدہ ہوا تھا اور اس ایریا کو بفر زون قرار دیا گیا تھا۔ اب اس بفر زون پر بھی قبضہ کر لیا ہے اور اسرائیل اس سے آگے بڑھ چکا ہے۔ شام سے تازہ ترین موصول ہونے والی جو اطلاعات ہیں میرے دوستو، ان کے مطابق اسرائیلی فوج غیر فوجی زون سے کہیں آگے نکل چکی ہے، اور دمشق سے محض، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں CNN کے مطابق، اسرائیل کی فوج تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دمشق سٹی کے وہاں پر پہنچ چکی ہے، اور اسرائیلی فوج کے ذریعے اسرائیلی فوج کے اس دعوے کے حوالے سے پوری دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے، اور اس کی ابھی تک کہیں سے تردید نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے بھائی، اسرائیلی تو وہ تو میں خود اس بات پہ بلیو، کیونکہ اگر آپ ذرا گوگل ارتھ پہ جائیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ اتنی جلدی تو یہ گولان اتنا بڑا ہے، اسرائیل کو اتنی بڑی اس کی فوج نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے اسرائیلیوں میں لڑنے کی سکت ہے اور وہ لڑ سکتے ہیں۔ اور ویسے ہی اسرائیل اتنا طاقتور ہے، یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا کبھی بھی، کہ ایک تو پہلے لبنان کے ساتھ اسرائیل کی لڑائی لگی ہوئی تھی، غزہ اسٹرپ پر فلسطینی بھی ایک دفعہ دوبارہ اٹھے ہیں، اپنے مردہ جسموں میں جان ڈال کے انہوں نے کوشش کی ہے، گو کہ اس بار ان کو ان کے عرب بھائیوں کی باقی تو کیا مدد حاصل ہوتی، اخلاقی حمایت بھی اس بار غزہ والوں کو، فلسطین کے غریبوں یتیموں کو حاصل نہیں ہے۔ مذمت کبھی کبھی میں بھی کر دیتا ہوں، آپ بھی مذمت کر دیا کریں، اور جو دوست مجھے دیکھ رہے ہیں آپ سے یہ گزارش کروں گا میں، آپ بھی مذمت کی کوئی فیس بک پہ پوسٹ ووسٹ لگا دیا کریں، کوئی ٹک ٹاکی بنا کے ٹک ٹاک پہ لگا دیا کریں، اس میں مذمت کر دیا کریں۔ ویسے ٹک ٹاک پر جو ٹک ٹاکیاں ہیں، ان ٹک ٹاکیوں میں بھی نہ مریم نواز اور نہ پاکستان کے حکمران اور نہ کوئی اور ہمارے سیاسی لیڈر تو اپنی ٹک ٹاکیوں میں بھی اسرائیل کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتے۔ بھائی اسرائیل اگر تمہارا ابا ہے تو اپنے ابے کی تعریف کی کوئی ٹک ٹاکیاں بنا دو، ثواب دارین حاصل کر لو۔ میرے دوستو، 200 کروڑ مسلمان، میں کیا کہتا ہوں، چلو بھر پانی میں خدا کی قسم ڈوب مرنے کا وقت ہے۔ آگے آپ ہنسیں یا آپ روئیں، یہ آپ کی مرضی۔ تو ابھی تازہ ترین جو میں آپ کو خاص چیز دکھانے لگا ہوں، یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، جنگ یرموک آپ نے سنا ہوگا، میں بات ختم کروں گا، لیکن بات ختم کرنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے آپ کو تھوڑا سا یہ میں بتا دوں اسرائیل کی اس وقت پوزیشن کیا ہے۔ ویسٹ میں میڈیٹرینین سی پر تو اس کا مکمل قبضہ ہے۔ ذرا اسرائیل کے نارتھ، ساؤتھ اور ایسٹ کی طرف آتے ہیں تو اسرائیل کی پہلے ہی اس نے جارڈن کے جن علاقوں پر قبضہ کیا ہے، ان میں اسرائیل کا ایک بہت ہی اہم جو بندرگاہ بھی اس نے وہاں پر بنا لی ہے، اور یہ اتنا اہم سمندر ہے، چھوٹی سی، اس کو کہتے ہیں گلف آف اقالبہ۔ یہ گلف اقالبہ جو ہے، اس کا نام اس وجہ سے پڑا ہے، یہ سمندر بنیادی طور پر جارڈن کا ہے، اردن کا ہے، اور اردن کی بندرگاہ ہے، اس کا ایک بندرگاہ ہے اس کا نام تابا ہے، اور ایک بندرگاہ ہے اس کا نام اقالبہ ہے۔ اقالبہ جو ہے اس کی بندرگاہ ہے، اس کے قریب ہی رشیا کی ایئر بیس بھی ہے، اس کو آئلوٹ کہتے ہیں۔ اور یہ علاقہ جو اسرائیل کی جو بندرگاہ ہے، یہاں پر جو سی پورٹ اس نے بنائی ہے، یہ دفاعی نقطہ نظر سے بنائی ہے، اور یہاں سے اسرائیل کا ایک بہت بڑا یہاں پر اس نے بنایا ہے اپنا ایئر فورس کے لیے ایک بیس بنائی ہے۔ اور اس بیس سے میں یرموک کی بات، وہ یرموک جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، ان تینوں نے مل کر، پہلے نہیں فتح ہو رہا تھا تو آخر میں خالد بن ولید آئے تھے، اور وہ جنگ یرموک، اب اس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں۔ تو میرے دوستو، وہ یرموک کا جو علاقہ ہے، وہاں پر سعودی عرب کی ایک نئی بندرگاہ یرموک کے بالکل قریب ہی، تقریباً یرموک سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر حقل نام کی ایک چھوٹی سی بندرگاہ ہے سعودی عرب کی۔
اور یہاں سے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان فاصلہ تقریباً سمندری راستہ 100 کلومیٹر سے بھی کم ہے، اور کسی بھی وقت یہاں سے اسرائیلی تو اسرائیل والے جو ہیں وہ تو ان کا جو انہوں نے ایسا مال وقوع اتنی زمینیں عربوں سے چھین لی ہیں کہ ان کی مرضی ہے، وہ جس طرف جائیں جس کی ٹھکائی کریں اور وہ کر سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں اسلامی دنیا سے تو یہ توقع مت رکھیے کہ یہ کیا بولیں گے، اور بولیں گے تو ان کی آواز کو اسلامی دنیا میں کوئی بھی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جس کی آواز میں کوئی اتنا دم خم ہو کہ وہ بولے تو دنیا اس کی آواز پر کان دھرے۔ اہل مغرب سے ہی آپ یہ امید رکھیں کہ اللہ کرے کہ ان کے دلوں پر ان مظلوم لوگوں پر رحم آ جائے۔ پہلے حافظ الاسد نے، بشار الاسد نے بھی تھوڑا ظلم نہیں کیا، بہت ہی زیادہ مظلوم انسانوں کو اس نے قتل کیا، اس کی کہانی ختم ہوئی تو اس سے بھی بڑے ظلم کی کہانی شروع ہونے جا رہی ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خود خیال رکھیے گا۔ یہ دنیا ہے، یہاں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا، لائک کر دیجئے گا۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ رات کو 10 بجے میرا لائیو سٹریم بھی ہوتا ہے۔ لائیو سٹریم پہ میں دن کو بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے، لیکن رات کو 10 بجے تقریباً میرا لائیو سٹریم بھی ہوتا ہے۔ تو لائیو سٹریم پہ بھی آپ میرے ساتھ شریک ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ دن کے تازہ ترین حالات، ملکی حالات اور بین الاقوامی حالات پر میری بات چیت ہوتی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو میں سب دوستوں کو دعوت دوں گا کہ رات کو جو میرا لائیو سٹریم ہوتا ہے اس میں ضرور میرے ساتھ شریک ہوا کریں۔ باقی یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کا چینل ہے، ضرور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور بیل آئیکن پریس کرنے سے آپ میرے آنے والے ویلاگز کے اور میرے آنے والے لائیو سٹریم کے نوٹیفیکیشن بھی موصول کرتے رہیں گے۔ تو اسٹے ٹیونڈ ود ابن اسکندر خان۔ اپنا رکھیے گا خاص خیال۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔